बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे दोस्तों को खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। जब वो स्टेशन पहुंची तो रात के 10 बज रहे थे। सर्दी से उसने खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक गर्म चादर लपेटी हुई थी, बाकी उसके पास कोई सामान नहीं था। धुंध की वजह से थोड़े फासले पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन बिल्कुल वीरान था, या फिर कोई था भी तो धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहा था। वो बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद ही ऐलान हुआ कि ट्रेन पहुंचने वाली है। इतने में चाय वाला आया। बाजी, चाय लाऊं आपके लिए? चाय का सुनकर उसे याद आया कि उसने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। उसने हाँ में सर हिलाया तो चाय वाला चला गया। अब सर्दी से उसके पाँव सुन्न होने लगे तो पाँव समेट कर वो बैठ गई। आज जो उसके साथ हुआ था, उसने उसकी भूख नींद सब कुछ खत्म कर दी थी। एक आंसू उसकी आंख से निकला तो उसने जल्दी से साफ किया, क्योंकि चाय वाला चाय ला चुका था। अब पूछ रहा था कि आप चाय के साथ कुछ लेंगी? उसने कहा नहीं बस, तो वो चला गया। सुबह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। चाय पीकर कुछ सुकून आया तो उठकर टिकट लेने चली गई। अब उसके पास एक ही आसरा था, और वो थी उसकी बूढ़ी नानी माँ। बाप था जिसने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन आज बाप का साया भी नहीं रहा था। बाप मजदूरी करके उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करता था। एक दिन घर से निकला तो 2 दिन कोई खबर नहीं आई। सीरत साथ वाले चाचा के घर गई तो चाचा, मेरे बाबा कल से घर वापस नहीं आए हैं। तो चाचा भी परेशान हो गए कि ऐसी बच्ची को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। उसने सीरत को तसल्ली दी कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। तो सीरत हाँ में सर हिलाती हुई परेशान घर वापस आई और अपने प्यारे बाबा के लिए दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, जल्दी से मेरे बाबा को घर वापस ले आए। मेरा तो बाबा के सिवा कोई भी नहीं है। रोते रोते पता नहीं कितना टाइम गुजर गया कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आंसू साफ करती हुई जल्दी से उठी कि शायद बाबा आ गए हैं। दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा खड़े थे। परेशान सीरत ने जल्दी से पूछा, चाचा कुछ पता चला मेरे बाबा कहाँ हैं? तो उसने सीरत की तरफ देखकर कहा कि बेटा, तुम्हारे बाबा काम करते हुए छत से गिर गए थे, तो कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने पता किया है अस्पताल का, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सीरत ये सुनने से पहले ही जमीन पर गिर गई थी। फिर चाचा ने अपनी बीवी को बुलाया। फिर रहमत चच्ची ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला और मुंह पर पानी के छींटे मारे। फिर सीरत होश में आई और होश में आते ही चीखने लगी कि मुझे बाबा के पास जाना है। फिर चाचा और चच्ची रहमत दोनों के साथ अस्पताल गए। वहां जाके मालूम हुआ कि उसके जान से प्यारे बाबा आईसीयू में हैं। चाचा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, ये उसकी बेटी है, क्या अपने बाप से मिल सकती है? डॉक्टर ने इजाज़त दी, लेकिन ये कि मरीज़ की कंडीशन ठीक नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करनी। और डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया कि उसको लेकर अंदर चली जाए। नर्स सीरत को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर और भी बहुत से मरीज़ पड़े थे, कोई भी सही हालत में नहीं था। वहाँ सीरत को खौफ ने घेर लिया। एंड पर जाकर देखा तो उसके बाबा सर से पाँव तक पट्टियों में लिपटे हुए थे। सीरत चीख मार के बाप से लिपट गई। इतने में बाबा ने भी आंखें खोली। हल्का सा एक आंसू निकला आंख से और गाल पे टपका। सीरत ने कहा, बाबा क्या हुआ है आपको? ये सब कैसे हुआ? तो बाबा ने कहा, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैं अपनी गुड़िया का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मेरी जान, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम अपनी नानी के पास चली जाना। सीरत ने जल्दी से कहा, नहीं बाबा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इतने में बाबा की सांस खराब होने लगी तो नर्स ने उससे कहा कि आप बाहर चली जाएं प्लीज़, मरीज को आराम करने दो। तो वो बाबा का माथा चूम कर रोते हुए बाहर आई। चाचा ने कहा, बेटा घर चलें, कल इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। तो सीरत ने कहा, नहीं चाचा, मैं अपने बाबा के पास ही रहूंगी। तो चाचा और चच्ची चले गए। फिर उसने वजू किया और कमरे के पास ही बेंच पर बैठ गई और दुआएं पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितना टाइम गुजर गया कि एक नर्स आई और कहा कि आपके साथ और कोई है? तो सीरत ने कहा, नहीं कोई नहीं है। क्या बात है? तो नर्स ने कहा, आपके वालिद की डेथ हो गई है। सीरत ने ये सुना तो कुछ देर उसे समझ नहीं लगी कि ये क्या बोल रही है। उसके दिमाग में अजीब सी आंधियां चल रही थी। जब समझ लग गई तो चीखें मार मार के रोने लगी। फिर हिम्मत की और चाचा को फ़ोन किया कि चाचा भी पहुंच गए
اور پھر بابا کی لاش کو کیسے گھر لے کر گئے۔ ہوش تو تب آیا جب محلے کے لوگ اس کے بابا کو آخری آرام گاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ پھر بابا کو کفن دفن کیا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، ویران ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو رحمت چچی اور محلے کی باقی عورتیں اس کے پاس آئیں۔ ایک عورت نے کہا، بیٹا کوئی رشتہ دار ہے تمہارا جہاں تم جا سکو؟ اکیلی کیسے رہو گی؟ تو اس نے کہا کہ میری نانی ہے ملتان میں چلی جاؤں گی۔ پھر اس رات تو رحمت چچی اس کے پاس رک گئی اور صبح دونوں نے مل کر اس کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ سیرت نے اپنا ضروری سامان پیک کیا جو اس کے پاس تھا۔ کچھ کپڑے تھے جو اس کے بابا نے اس کو لا کر دیے تھے۔ چچی نے کہا، بیٹا رات 11 بجے کی ٹرین ملتان جاتی ہے، تم تب تک اپنی تیاری کر لو اور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو بتا دینا۔ پھر چچی یہ کہہ کر چلی گئی اور سیرت گھر کی ایک ایک چیز دیکھ کر روتی رہی۔ دوپہر کو چچی کھانا لے کر آئی۔ اس نے لے تو لیا پر کھایا نہیں۔ چچی نے کہا بھی کہ بیٹا کھانا کھا لینا، تم نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سیرت نے کہا، جی میں کھا لوں گی، پر اس سے کھایا نہیں گیا۔ آج وہ اس جگہ سے جا رہی تھی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑی تھی اور 18 سال گزارے تھے۔ اس کے اس گھر میں یہاں بابا کی یادیں بسی ہوئی تھی، پر کیا کرتی، وہ یہاں چاہ کر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ یہاں کام کرتے کرتے رات ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا اور چچا اسے لینے آ گئے۔ چچا کار لے کر آئے تھے۔ اسے کہا، تم لوگ جاؤ میں آتا ہوں سامان لے کر۔ اب وہ اسٹیشن پہ چچا کا انتظار کر رہی تھی، اتنے میں چچا بھی آ گئے سامان لے کر اور ٹرین کی بھی روشنی نظر آنے لگی۔ چچا نے سیرت کو تاکید کی کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور اپنا نمبر دیا ہے کہ جاتے ہی فون کرنا۔ ٹرین آ گئی تو چچا نے اس کا سامان رکھ دیا اور اسے سیٹ پر بٹھا دیا۔ پورے ڈبے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سیرت نے کہا کہ چچا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پورا ڈبہ خالی پڑا ہے۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹا ڈرو نہیں، آگے آگے جا کے پھر لوگ چڑھتے ہیں، حوصلہ رکھو۔ اور چچا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی اور چل دیے۔ چچا کے جانے کے بعد سیرت خود کو بالکل اکیلا محسوس کرنے لگی اور روتی رہی۔ ٹرین پھر چل پڑی۔ اب تو اسے اور خوف محسوس ہونے لگا کہ ایک تو سردی، اندھیرا اور پھر پورا ڈبہ خالی پڑا تھا۔ اللہ جانے باقی ڈبوں میں بھی کوئی تھا بھی یا نہیں۔ وہ یہ سوچتے سوچتے کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ 2 دن سے سوئی بھی تو نہیں تھی، اس لیے جلدی ہی سو گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ٹرین کے ایک جھٹکے سے رکنے کی وجہ سے اس نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی میں اپنا ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا پر ٹرین میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ باہر دیکھا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ عجیب و غریب جگہ تھی۔ ہر طرف ریت ہی ریت چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کے بیچ ٹرین کھڑی تھی۔ نہ کوئی پٹری تھی، بس ٹرین ریت پر ہی کھڑی تھی۔ اب تو اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے پر گئی۔ دروازہ کھول کے میں دیکھوں کہ اور بھی کوئی باہر آیا ہے ٹرین سے یا سب لوگ سو رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسرے ڈبے میں دیکھنے لگی۔ حیرت تب ہوئی جب دوسرا ڈبہ بھی خالی پڑا تھا اور یہی حال پورے ٹرین کا تھا۔ اس میں سیرت کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ باہر دیکھنے کے لیے ہمت کر کے ٹرین سے اتری اور اترتے ہی اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ نیچے سارا قبرستان تھا، وہ بالکل قبروں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ سیرت خوف سے کانپ رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب خواب میں دیکھ رہی ہے۔ وہ حیران و پریشان کھڑی تھی کہ ٹرین ایک جھٹکے سے پھر چلنے لگی۔ وہ ٹرین کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جلدی سے ٹرین میں چڑھ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ٹرین تو لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے تو ٹرین میں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں پھر یہ اتنے لوگ کیسے آ گئے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ چلو شکر ہے اب وہ اکیلی تو نہیں ہے۔ سب لوگوں نے اپنے چہروں پر کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا تھا اور شاید وہ سب سو رہے تھے۔ سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں پھر سے سو گئی۔ کچھ دیر سوئی ہوگی کہ اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شاید کوئی اسٹیشن تھا پر بہت ہی عجیب۔ سب لوگ ٹرین سے اتر گئے تھے، سیرت بھی اتر گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ جو ٹرین میں تھے اب ایک دائرے کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے تھے اور شاید کچھ کھا رہے تھے۔ سیرت بھی آگے بڑھی کہ دیکھوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سیرت جیسے ہی آگے بڑھی ایک عجیب سی شکل والا آدمی، جو آدمی کم اور بکرا زیادہ لگ رہا تھا، اس آدمی کی شکل اور جسم بالکل کسی جانور کی طرح لگ رہا تھا۔
وہ آیا اور سیرت سے کہنے لگا آپ بھی آؤ نا میڈم، کھانا لگا ہوا ہے۔ سیرت کو اس آدمی سے خوف آنے لگا، پھر بھی وہ اس آدمی کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آ بیٹھی جو کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی سیرت کی نظر نیچے پڑی جہاں سے وہ لوگ کھا رہے تھے، اسے بے اختیار الٹی آ گئی، کیونکہ وہ لوگ ایک انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور اس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا اور زمین بھی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ سیرت چیخ مار کر وہاں سے بھاگنے لگی، پھر اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس بھاگ رہی تھی۔ پھر پاؤں شاید کسی چیز سے ٹکرا گئے اور وہ گر پڑی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی پڑی رہی، پھر اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں میں درد کی وجہ سے پھر اٹھ نہ پائی اور بیٹھ گئی، اور آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنے پیچھے دیکھنے لگی اور دیکھا تو چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے، اس کے پیچھے گھنا جنگل تھا۔ سیرت خوف سے کانپنے لگی، یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگی، چلتے چلتے بہت تھک گئی، پر یہاں تو نہ کوئی سڑک تھی نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس سے دور پہاڑ پہ دھواں نظر آنے لگا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ شاید یہاں لوگ رہتے ہیں، میری مدد ضرور کریں گے۔ پھر اس نے تیز تیز دوڑنا شروع کیا اور پھر وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک جھونپڑی تھی اور اس کے اندر شاید کوئی آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ پکا رہا تھا۔ سیرت نے آواز دی کہ کوئی ہے اندر، کوئی آواز نہیں آئی، تو پھر اس نے آواز دی کوئی ہے، پلیز میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کریں۔ پھر بھی اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو سیرت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے پہ پہنچی اور ہلکا سا دروازے کو دھکا دیا، وہ کھلتا گیا اور اندر دیکھا تو ایک مٹی کا چولہا جل رہا تھا جس میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی جلا کے گیا ہو۔ تھوڑے برتن پڑے تھے زمین پہ، گھاس اس طرح بچھائی گئی تھی کہ وہاں سویا جا سکتا تھا۔ جھوپڑی گرم ہو رہی تھی جو کہ سیرت کو سکون دے رہی تھی۔ باہر سردی عروج پر تھی اور اب تو آسمان پہ گرج چمک بھی شروع ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر میں طوفانی بارش بھی آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بارش اور طوفان اس جھوپڑی کو اڑا لے جائے گی۔ سیرت آگ کے پاس بیٹھ کر خود کو گرم کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے اس جھوپڑی میں رہنے والے لوگ اتنی بارش میں کہاں پھنس گئے ہوں گے۔ پھر اسے نیند آئی تو وہ گھاس پر لیٹ گئی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے اور کون کون سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جلدی ہی نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ باتوں پہ غور کرنے پر ایک عجیب ہی زبان تھی جس میں دو لوگ باتیں کر رہے تھے اور ان دونوں کی آوازیں ایسی تھی جیسے گہرے کنویں سے آ رہی ہوں۔ ان کو شاید شک ہوا تھا کہ اندر کوئی ہے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی اور وہ جو بھی تھے اتنی سردی اور بارش میں بالکل آرام سے باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ اب آوازیں دروازے کے پاس سے آنے لگی۔ سیرت کو خوف محسوس ہونے لگا، اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تو وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے کمرے کے کونے میں لکڑیوں کا ڈھیر نظر آیا تو وہ جلدی سے جا کر اس کے پیچھے چھپ گئی اور باہر بھی دیکھنے لگی کہ اتنے میں کمرے میں ایک عجیب مخلوق آئی۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا شاید، جس کے پورے جسم پر کالے لمبے بال تھے اور اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس کے پیٹ پر لٹک رہی تھی اور زبان سے خون کے ٹپکے نیچے گر رہے تھے اور وہ کمرے کے چاروں طرف سونگھنے لگا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک بہت بدصورت بڑھیا بھی اندر آئی۔ اس بڑھیا کا چہرہ ایسا تھا کہ گوشت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس پر آنکھیں بالکل چھوٹی اور گول تھیں، بال ایسے تھے کہ جیسے گھاس کا ڈھیر ہو، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور سر کے بال اتنے لمبے اور اتنے غلیظ تھے کہ بالوں نے پورا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی پیر تھا جو وہ نوچ نوچ کے کھا رہی تھی۔ سیرت نے جب یہ دیکھا تو مارے خوف کی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزرا تھا، جب اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر جلدی سے بیٹھ گئی۔ اب جھونپڑی خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، باہر بھی بالکل خاموشی تھی، شاید بارش بھی رک گئی تھی اور وہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیرت جلدی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور دوڑنے لگی۔ اب شاید صبح ہونے والی تھی کیونکہ ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دوڑتے دوڑتے کتنی بار گر جاتی کیونکہ بارش کی وجہ سے زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں وہ دوڑ رہی تھی۔ اب تو بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ وہ ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب کچھ سکون ملا تو وہ اٹھی اور جنگل کا جائزہ لینے لگی۔
یہ بہت ہی گھنا جنگل تھا۔ وہ ہمت کر کے پھر چلنے لگی تو اسے روشن منظر نظر آنے لگا، شاید اب جنگل ختم ہونے لگا تھا۔ وہ اور تیز دوڑنے لگی تو روشنی اور تیز ہونے لگی۔ اب وہ جنگل سے نکل کر ایک کھلے میدان میں آ گئی۔ اسے دور سے کچھ گھر نظر آنے لگے تو وہ خوش ہو کے اس طرف جانے لگی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو وہ کچھ گھر نہیں، پورا گاؤں تھا۔ گاؤں کے اندر داخل ہو گئی، پھر اسے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا اور نہ کسی انسان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک گھر کا دروازہ کھڑکا کے اندر گئی اور اندر استعمال کی ہر چیز پڑی تھی۔ گھر صاف ستھرا پڑا تھا پر گھر میں کوئی انسان نہیں تھا۔ اسی طرح اس نے بہت سے گھر دیکھے پر سب گھر خالی۔ سیرت حیران و پریشان کھڑی رہ گئی کہ گھر تو ہیں پر انسان نہیں، آخر یہ لوگ کہاں گئے؟ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ یہ بچہ کہاں سے رو رہا ہے۔ وہ ایک گھر کے پاس رکی اور آواز اسی گھر سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر گئی، کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں ایک جھولا لٹک رہا ہے۔ اس جھولے میں شاید کوئی بچہ تھا۔ وہ جھولے کے پاس گئی تو دیکھا کہ بالکل چھوٹا سا بچہ پڑا ہے جھولے میں، جو بمشکل 3 ماہ کا بھی نہیں تھا۔ بچہ سیرت کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ سیرت نے بچہ اٹھایا۔ بچہ بہت ہی پیارا تھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سیرت کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت کو بچے پہ بہت پیار آیا اور ترس بھی کہ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کہاں ہیں۔ بچے کو شاید بھوک لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے منہ میں ڈالے ہوئے تھا۔ سیرت نے کمرے میں نظر دوڑائی کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے تو خود بھی کھا لے اور بچے کو بھی کھلائے۔ کمرے میں تو کچھ نہیں تھا۔ وہ بچہ اٹھائے باہر آئی۔ یہاں کمرے کے پاس شاید کچن تھا۔ وہ اندر گئی تو یہاں کھانے کا سارا سامان پڑا تھا۔ خشک دودھ کے ڈبے بھی پڑے تھے۔ سیرت نے ایک ڈبہ کھولا اور پانی میں دودھ ملا کر بچے کو چمچ سے پلانے لگی۔ سیرت نے 3 بار دودھ پلایا اور بچے نے پیا۔ سیرت کو ترس آنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کب سے بھوکا ہے یہ بیچارہ۔ وہ اپنا غم بھول گئی اور بچے کے لیے پریشان ہونے لگی۔ بچہ دودھ پی کے اس کی گود میں ہی سو گیا۔ سیرت نے خود اپنے لیے بھی ایک ڈبے میں دودھ نکالا اور پانی میں حل کر کے وہی پیا، جو کہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے کچن کی تلاشی شروع کی کہ شاید کچھ اور مل جائے۔ ایک کارٹن میں اسے بسکٹ کے پیکٹ ملے تو اس نے وہ بھی ساتھ لیے، دودھ کے 2 ڈبے بھی ساتھ لیے، ایک بوتل میں پانی ڈالا، ایک چادر سے تھیلا سا بنا کے اس میں یہ سب چیزیں ڈال کے کمرے کے ساتھ باندھ دیا اور بچے کو اٹھایا کہ چلو اللہ کے سپرد، اور چل پڑی۔ گھر سے نکل کر اس نے پورے گاؤں پہ ایک نظر ڈالی اور کہا کہ اللہ جانے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پھر وہ چل پڑی اور گاؤں سے نکل کر وہ اب سوچنے لگی کہ یا اللہ، اب میں کس طرف جاؤں؟ اب تو میرے ساتھ یہ چھوٹا بچہ بھی ہے، رحم کر اللہ ہم پہ۔ پھر اللہ کا نام لے کر وہ ایک طرف چلنے لگی۔ یہ چھوٹا سا راستہ تھا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اب ایک سائیڈ پر کھیت تھے اور دوسری سائیڈ پہ ایک ندی بہہ رہی تھی۔ وہ ندی کے کنارے چلنے لگی کہ شاید میں سڑک تک پہنچ جاؤں۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی پر نہ تو سڑک نظر آئی اور نہ ہی کوئی انسان۔ اس نے دیکھا اور سوچنے لگی یہ کون سا امتحان ہے میرے اللہ میرے ساتھ، اور یہ کون سا جہان ہے جہاں میں پھنس گئی ہوں۔ پتہ نہیں زندہ سلامت گھر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اب تو شام ہونے والی تھی۔ وہ بہت تھک گئی، ایک جگہ بیٹھ کر بچے کو دودھ بنا کر دیا اور خود بسکٹ کھانے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ آسمان پہ کالے کالے بادل آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیز بارش شروع ہونے والی ہو۔ سیرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی اگر بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر اب دوڑ رہی تھی کہ اتنے میں گرج چمک کے ساتھ بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور پیچھے سے اتنا شور آنے لگا جیسے بہت بڑا سیلاب آ رہا ہو۔ شور کی آواز سے سیرت نے ایک دم پیچھے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت سا شور۔ سیرت دوڑنے لگی۔ اس نے سختی سے بچے کو خود سے باندھا ہوا تھا اور دوڑ رہی تھی۔ بارش ایسی ہو رہی تھی کہ آج نہیں برسے گی تو کب برسے گی۔ اتنے میں بلند چوٹی پہ اسے ایک گھر دکھا۔ وہ بے تحاشا دوڑ کر اس کچی چوٹی پہ چڑھنے لگی اور کامیاب بھی ہو گئی۔ سامنے ایک کچا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ زور زور سے دروازے پٹکنے لگی۔ پھر کسی نے دروازہ کھولا۔ وہ بنا پوچھے بنا دیکھے اندر چلی گئی۔ جس نے دروازہ کھولا تھا وہ حیران اور خوفزدہ نظروں سے سیرت کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اب وہ پوچھ رہی تھی کہ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو، زندہ کیسے آئی؟ سیرت نے کہا کہ بہت تیز بارش ہے، مجھے اندر جانے دو، میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، ہم بھیگ گئے ہیں، پلیز۔
پھر اس نے کہا کہ ہاں ہاں جلدی اندر چلو۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی پڑی تھی، زمین پہ چٹائی بچھی ہوئی تھی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی، کچھ برتن تھے، ایک مٹی کا کڑھا تھا اور کمرے کے کونے میں مٹی کا چولہا جل رہا تھا جس میں مٹی کی ہانڈی پڑی ہوئی تھی اور شاید اس میں کھانا پک رہا تھا۔ سیرت نے اندر جا کے جلدی سے بچی کو کھولا جو کہ ہل نہیں رہا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا۔ سیرت نے جلدی سے بچے کے کپڑے اتارے، اسے چولہے کے پاس گرم کرنے لگی پر بچہ پھر بھی نہیں ہلا۔ سیرت رونے لگی۔ بڑھیا نے کہا مجھے دو بچہ ذرا۔ اس نے بچہ بڑھیا کو دیا۔ سیرت نے کہا اماں دیکھو کیا ہو گیا ہے، کچھ کرو پلیز۔ اماں نے کہا رو نہیں، یہ سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، گرم کریں گے تو ہوش میں آ جائے گا۔ پھر وہ اٹھی اور ایک کونے کی طرف بڑھ گئی جہاں ایک پرانی پیٹی پڑی تھی۔ بڑھیا نے اس میں سے ایک چادر نکالی اور پھر چادر چولہے کے پاس جا کر گرم کی، پھر جلدی سے اس میں بچہ لپیٹا اور پھر سیرت سے کہنے لگی تمہارے کپڑے بھی تو گیلے ہو گئے ہیں، میرے پاس اچھے کپڑے تو نہیں لیکن میری بیٹی کے کپڑے پڑے ہیں، تم وہ پہن لو۔ اماں نے اسے کپڑے دیے۔ سیرت نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اماں نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور کہا کہ وہاں کپڑے بدل لو۔ سیرت نے کپڑے بدلے تو اسے تھوڑا سکون ملا۔ سردی سے اس کا بھی برا حال تھا، بس بچے کے غم میں خود کو بھول گئی تھی۔ اب وہ بڑھیا تھیلے سے کچھ جڑی بوٹیاں نکالنے لگی، پھر اس نے ایک مٹی کا برتن لیا اور اس میں کاڑھا بنایا ان جڑی بوٹیوں کا، پھر وہ سیرت کو دیا کہ خوب پی لو اور بچے کو بھی پلاؤ، تم لوگوں کو سردی لگی ہے۔ سیرت نے تشکر بھری نگاہوں سے اماں کو دیکھا جو اس وقت کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ گھر اور یہ عورت کسی خوبصورت معجزے سے کم نہیں تھے، وہ بھی اتنی خوفناک بارش اور طوفان میں۔ وہ اماں کے ہاتھ سے مٹی کا برتن لے کر آہستہ آہستہ پینے لگی۔ دوائی کڑوی تو تھی پر بہت اچھی تھی۔ کچھ منٹوں میں ہی اس کی سردی ختم ہو گئی۔ اس نے کچھ قطرے بچے کے منہ میں ڈالے، تھوڑی دیر میں بچہ بھی ہاتھ پاؤں ہلانے لگا۔ سیرت کو بہت خوشی ہوئی، وہ اماں کا شکریہ ادا کرنے لگی اور اماں نے کہا کہ اب بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے اس وقت اس لیے نہیں پوچھا کہ تمہاری حالت بہت خراب تھی، اب بتاؤ اپنے بارے میں۔ تو سیرت نے شروع سے سب بتا دیا۔ گاؤں والی بات پہ اماں کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ حیرت سے اس بہادر لڑکی کو دیکھنے لگی جس پہ نہ جانے کتنی مصیبتیں آئی تھیں اور پھر بھی زندہ تھی۔ اماں نے سیرت سے کہا کہ حیرت ہو رہی ہے کہ تم اس گاؤں سے زندہ واپس آ گئی ہو اور ساتھ میں یہ بچہ بھی اٹھا لائی ہو۔ سیرت نے کہا اماں آپ کو پتہ ہے اس گاؤں کا؟ آپ نے دیکھا ہے وہ گاؤں؟ وہاں تو کوئی انسان نہیں تھا سوائے اس بچے کے۔ اماں کہاں گئے وہاں کے لوگ؟ آپ جانتی ہو ان کے بارے میں؟ اماں کا بوڑھا وجود اب ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا، یہاں کے لوگ بہت ہی ہمدرد اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ تھے، سب آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے تھے، ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گاؤں کو۔ سیرت حیرت سے دیکھنے لگی۔ اماں آپ بھی وہاں رہتی تھی؟ اماں نے کہا ہاں بیٹا میرا پورا گھر تھا، بیٹے بیٹیاں سب۔ سیرت نے کہا پھر کیا ہوا اماں؟ تو اماں اپنا قصہ سنانے لگی، کہنے لگی ہمارے آدمی کھیتی باڑی کرتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے تھے، اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن کہیں سے ایک عورت آئی، اس کے 5 لڑکے تھے، 12-13 سال کا اس سے چھوٹا 9 سال کا، پھر اس سے چھوٹا 7 سال کا اور باقی اس سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ پورے گاؤں والوں کو بہت تنگ کرتے تھے، ہر روز کسی نہ کسی گھر سے کچھ نہ کچھ چراتے تھے، باپ ان کا تھا نہیں۔ پھر گاؤں کے جاگیردار کے پاس لوگ شکایتیں لانے لگے، جاگیردار نے بہت بار سمجھایا پر وہ نہیں سمجھے۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی نے انہیں گھر میں باندھ کر ان کا منہ بند کر کے ان کے گھر کو باہر سے تالا لگا دیا اور گاؤں والے سکون میں آ گئے کہ چلو جان چھوٹ گئی ان سے۔ گاؤں والوں کو لگا کہ شاید وہ لوگ اس گاؤں سے چلے گئے ہیں، پر وہ بیچارے تو اندر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر کے اندر ہیں۔ پھر اس بات کو مہینہ ہونے کو آیا، اب جو بھی وہاں سے گزرتا انہیں بدبو محسوس ہوتی۔ لوگوں نے جاگیردار سے بدبو کی شکایت کی تو اس نے تالے کو توڑنے کو کہا۔ سب گاؤں والے اس دن اس گھر کے پاس جمع تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ نہ جانے یہ لوگ ایسا کیا چھوڑ کر گئے ہیں کہ گھر میں اس قدر بدبو آ رہی ہے۔ جب تالا توڑا گیا تو وہاں کا منظر بہت ہی خوفناک تھا، سب بچوں کے جسم پگھل گئے تھے اور گوشت زمین پر پڑا ہوا تھا۔
اماں نے کہا بیٹا تب گرمی اتنی تھی کہ گاؤں کے آدمی دن کو ندی کے کنارے چارپائیاں ڈال کر سارا دن وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر سوچو ان بیچاروں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے، کچھ خوف سے تو کچھ بدبو سے۔ کیسے تیسے کر کے ان لوگوں کو دفنایا گیا۔ اب اس رات سے پھر جو شروع ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس دن جاگیردار نے پورا گاؤں ایک کھلے میدان میں اکٹھا کیا اور سب گاؤں والوں سے کہا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اتنا بڑا ظلم آخر کیا تو کیا کس نے؟ وہ لوگ روٹی ہی تو چراتے تھے، اس کے لیے اتنی بڑی سزا تم لوگوں کے دل میں بالکل بھی خوف نہیں آیا؟ یہ سب کرتے ہوئے اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی بے دردی سے مارا، اللہ کا خوف کرو۔ اور جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ خود سامنے آئے، پر کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ تو جاگیردار نے کہا کہ میں سزا نہیں دوں گا۔ اب وہ قدرت کی سزا کے لیے تیار رہے۔ یہ کہہ کر جاگیردار اور سب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جاگیردار کو کیا پتا تھا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سوکھے پیڑوں کے ساتھ گیلے بھی جلتے ہیں، اور یہی کچھ اس گاؤں والوں کے ساتھ ہونے والا تھا۔ گناہ تو ایک نے کیا تھا پر سزا سب کو ملنے والی تھی۔ بس اس رات سے گاؤں پر آفت آئی، اور ایسی آفت جس نے پورا گاؤں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ رات فیصو چاچا کا دروازہ کسی نے اتنی زور سے کھٹکھٹایا کہ جیسے اب بھی کوئی توڑ کے اندر آ جائے گا۔ سب گھر والے یکدم جاگ اٹھے۔ فضلو چاچا کے ساتھ اس کے 2 بیٹے، ایک بیٹی اور اس کی بیوی رضیہ رہتے تھے۔ رضیہ نے کہا اقبال کے ابا اس ٹائم کون ہے جو اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ فضلو چاچا نے کہا اللہ خیر کرے، لگتا ہے کوئی بیمار ہے گاؤں میں۔ فضلو چاچا حکیم بھی تھے اور ان سے لوگ دوائی لے کے جاتے تھے، تو اسے لگا کوئی بیمار ہے شاید۔ اتنے میں پھر دروازہ بہت زور سے بجا۔ فضلو چاچا جلدی سے اٹھے اور دروازے پہ پوچھا کون ہے، پر آواز نہیں آئی۔ پھر پوچھا کون ہے، اس بار بھی آواز نہیں آئی۔ تو چاچا نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے بچے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اندھیرا تھا، فضلو چاچا نے پہچانا نہیں کہ کون ہے۔ اسے لگا ہوں گے کوئی غریب جسے بھوک میرے دروازے پر لائی ہے۔ اس نے کہا کہ رک میں گھر میں دیکھتا ہوں، کچھ لاتا ہوں۔ اتنے میں سارے بچے چاچا کے پیچھے ہی اس کے گھر میں گھس گئے، اور ان کی بیوی بچوں پہ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے بھیڑیے جانوروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور منٹوں میں زندہ انسانوں کے ڈھانچے بنا کر چل دیے۔ فضلو چاچا یہ دیکھتے ہی خوف سے دنیا چھوڑ کر چل دیے۔ صبح لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو گھر کا منظر سب کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، اور اس کے بعد ہر روز وہ بچے کسی نہ کسی کے گھر رات کو گھستے اور سب کا گوشت کھاتے۔ گاؤں میں بہت خوف پھیل گیا تھا، اور اب تو رات میں لوگ کسی کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے، لیکن پھر لوگ اپنے گھروں سے ہی غائب ہونے لگے۔ آدھا گاؤں ان کی بھیٹ چڑھ گیا، اور اب تو آدھے گاؤں والوں کا ایک ہی آسرا تھا، وہ تھا جاگیردار۔ لوگ ان کے پاس گئے کہ حضور کچھ کریں، پورا گاؤں خالی ہو رہا ہے۔ جاگیردار نے کہا کہ میں کامل کو جانتا ہوں، میں کل ہی جا کے اسے لاتا ہوں، بس آپ لوگ آج کی رات اپنی حفاظت کریں، انشاءاللہ میں کل صبح سویرے ہی نکل جاؤں گا۔ لوگ مطمئن ہو کے گھر چلے گئے، لیکن خوف میں سب لوگ کہ پتہ نہیں آج کس گھر کی باری ہوگی۔ رات اللہ اللہ کر کے لوگوں نے جاگتے ہوئے گزار دی، اور صبح سب گاؤں والے خوش تھے کہ کل رات کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ چلو جاگیردار کو یہ خبر سناتے ہیں۔ سب لوگ جاگیردار کے گھر گئے، گھر کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ سب لوگ حیران تھے کہ لگتا ہے ان لوگوں نے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ پھر لوگ تشویش کے مارے اندر گئے، پھر اندر کے مناظر نے ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیا۔ جاگیردار اور اس کے بیوی بچے ڈھانچوں کی صورت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اب تو لوگوں کی ہمت ہی ختم ہو گئی، اب تو گاؤں کا بڑا ہی نہیں رہا تھا جس کے دم پہ باقی لوگ جی رہے تھے۔ خیر لوگ روتے پیٹتے لاشیں دفنا کر اپنے گھروں کو چل دیے، اور اس رات اماں یہ بول کے خوف سے کانپنے لگی۔ سیرت نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا جو کہ کانپ رہا تھا۔ سیرت نے کہا اماں پھر کیا ہوا؟ تو اماں کسی گہری سوچ سے چونک کر سیرت کو دیکھنے لگی۔ پھر اس رات میرے گھر کی باری تھی، اور اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اچھے سے دل کا غبار ہلکا ہوا تو کہنے لگی اس رات میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ایک ہی چرپائی پر سب کو بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ سونا نہیں ہے آج کی رات، اور میں نے باہر اور کمرے کے دروازے اچھے سے بند کیے تھے۔
ہم سب جاگ رہے تھے، اگر کوئی سو بھی جاتا تو میں اسے اٹھا دیتی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا اور ہم سب خوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ پھر دروازہ بجا اور اب تو باقاعدہ رونے کی آوازیں آنے لگیں کہ کھولو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ کچھ دیر تو رونے کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی اور ہم نے تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اب بہت ہی خوفناک آوازیں آنے لگیں اور اتنے میں باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور خوف سے میرے بچے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں تھی تو صرف میں، اور اب صحن میں دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور میں نے اپنے بچوں کو اپنے نزدیک کر لیا۔ دل پھٹ رہا تھا کہ میں کہاں چھپاؤں اپنے بچوں کو۔ پھر کمرے کا دروازہ بجا اور مجھے اپنے بچوں اور اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی، اور پھر ایک دھماکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھنے کے لیے میں ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میری گود میں میرے بچوں کے ڈھانچے پڑے تھے اور میں نہ جانے کیسے زندہ بچ گئی تھی۔ اتنا کہہ کے اماں چیخ چیخ کر رونے لگی اور ساتھ میں سیرت بھی رو رہی تھی۔ سیرت نے اماں سے پوچھا کہ اماں پھر یہاں کیسے آئیں؟ اماں نے کہا بیٹا اس گھر میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا، وحشت ہوتی تھی مجھے اس گھر سے، پھر بھی میں اس گھر میں رہتی رہی کیونکہ وہاں میرے بچوں کی یادیں بسی تھی۔ پھر پورا گاؤں آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، کچھ لوگ تو وہاں سے چلے گئے کہیں اور کچھ ہی گھر رہ گئے تھے جن میں میرا بھی گھر شامل تھا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ فاقے گزرنے لگے مجھ پہ، میرا تو کوئی آسرا ہی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ سب لوگوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، میں کہاں جاتی، میرا کون تھا، کوئی بھی تو نہیں۔ اس دن سب لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ بھاگ گئے گاؤں سے، صرف میں ہی رہ گئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور چل پڑی۔ چلتے چلتے مجھے یہ گھر نظر آیا تو میں یہاں چلی آئی، اور اس دن سے ہی میں یہاں رہنے لگی ہوں۔ پتہ نہیں یہ گھر کس کا تھا اور مجھے یہاں ضرورت کی ہر چیز ملی تھی، اور اب میں یہاں بالکل اکیلی ہی رہتی ہوں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ پھر اماں کو یاد آیا کہ سیرت کو تو بھوک لگی ہوگی، میں نے تو کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سیرت کے لیے کھانا لے کر آئی۔ سیرت نے کھانا کھایا تو اماں سے کہنے لگی کہ اماں میں یہاں سے کیسے واپس جاؤں گی؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا تم زندہ سلامت یہاں تک تو آ گئی ہو، پر یہاں سے زندہ آج تک کوئی نہیں نکلا۔ اب تو سیرت پریشان ہونے لگی کہ وہ کب تک یہاں رہے گی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، یہاں اسے وحشت ہو رہی تھی، پر نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں نظر آ رہا تھا۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی اور سردی اور بڑھ گئی تھی۔ سیرت نے بچے کو دودھ بنا کر دیا اور اسے اپنی گود میں ہی سلا دیا، کیونکہ کمرے میں اب سردی بڑھ چکی تھی۔ اماں نے سیرت کے سونے کی جگہ بنا دی اور کہا کہ بیٹا تم اب سو جاؤ، صبح کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ اماں نے چولہے میں لکڑیاں جلائیں جس سے کمرہ تھوڑا گرم ہو گیا۔ سکون ملتے ہی سیرت سو گئی۔ رات کوئی 2 بجے کا ٹائم ہوگا کہ باہر سے آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ آواز میں بات کر رہا ہو۔ سیرت جلدی سے اٹھ بیٹھی اور کمرے میں دیکھنے لگی۔ تھوڑے فاصلے پر اماں بے خبر سو رہی تھی اور باہر سے اب بھی بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت سارے بچے آپس میں بات کر رہے ہوں۔ بارش شاید رک چکی تھی اور صحن میں دوڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ سیرت نے سوچا کہ اماں تو کہہ رہی تھی کہ یہاں اماں کے سوا کوئی انسان دور دور تک بھی نہیں رہتا، تو پھر یہ بچے کون ہیں؟ سیرت اٹھی اور آہستہ سے اماں کو اٹھایا۔ اماں اٹھو، باہر کوئی ہے، جیسے بہت سارے بچے ہوں۔ اماں ایک دم اٹھی اور خوف سے کانپنے لگی اور کہنے لگی وہ آ گئے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے ہم سب کو۔ سیرت نے کہا کون اماں، کون ہے یہ لوگ؟ اماں نے کہا یہ وہی بچے ہیں، یہ تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ سیرت اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بچہ اٹھایا اور اپنی گود میں چھپا لیا۔ اماں نے سیرت سے کہا کہ وہاں کونے میں ایک چھوٹا دروازہ ہے جو کھیتوں میں کھلتا ہے، تم دونوں نکل جاؤ اس دروازے سے جلدی سے، اور جلدی کرو۔ سیرت نے کہا اماں آپ بھی چلو۔ اماں نے کہا تم میری فکر مت کرو، تم جاؤ، میں بوڑھی عورت نہیں بھاگ سکتی، تم جلدی جاؤ۔ اور سیرت روتے ہوئے وہاں سے پیچھے کی طرف نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھل گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں اماں کی چیخ چاروں طرف سے گونجنے لگی۔ ایسی دردناک چیخیں تھی کہ سیرت کا دل منہ کو آنے لگا۔ وہ جہاں دوڑ رہی تھی یہ ایک کچا چھوٹا سا راستہ تھا جس کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے، اور دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی انسان تھا۔
اور وہ خوف سے بے تحاشا دوڑ رہی تھی۔ کیچڑ سے اس کے کپڑے سارے بھر گئے تھے، پر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی اور اس ننھی سی جان کو بچانا تھا۔ دوڑتے دوڑتے جب سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا پہاڑ تھا اور اب وہ پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی۔ تھوڑا سا چڑھنے کے بعد اسے پہاڑ میں غار دکھائی دیا۔ اس کے اندر جا کے بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اس کے بالکل پاس کسی کے سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ سانس اتنی تیز تھی کہ اس کے ساتھ ہی اس کے سر کے بال ہوا میں اڑنے لگتے، اور ایک دم اس نے پیچھے دیکھا اور اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے پیچھے ایک عجیب مخلوق کھڑی تھی جس کا جسم بھینس کی طرح تھا اور بالکل کالی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ پورے چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں تھی۔ زبان زمین پر لٹک رہی تھی اور اس نے ایک انسانی سر منہ میں لیا ہوا تھا اور وہ اسے چبا رہا تھا، جس سے ہڈیاں ٹوٹنے کی کڑ کڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ سیرت نے خوف سے اپنی سانسیں روکی ہوئی تھی کہ اچانک اس بلا نے وہ سر دور پھینک دیا اور ایک چیخ ماری۔ اس کی آواز اتنی خوفناک اور بھاری تھی کہ پورا غار ہلنے لگا۔ وہ سیرت پہ جھپٹنے کے لیے جیسے ہی خود کو تیار کرنے لگا، سیرت نے دوڑ لگا دی اور پیچھے دیکھے بنا دوڑتی رہی۔ وہ بلا بھی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ سیرت نے تھوڑا رک کر پیچھے دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ایسی جگہ پر آ چکی تھی جس کی چاروں طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ بادل چاند سے تھوڑے ہٹ گئے تو چاند کی روشنی میں ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ اب نہ تو جنگل تھا اور نہ ہی پہاڑ۔ اسے اچانک بچے کا خیال آیا جو اس نے اپنی کمر پر باندھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر کھولی اور بچے کو دیکھنے لگی۔ بچے کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نے بچے کو ہلایا، آواز دی، پر بچہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ سیرت کو تشویش ہونے لگی کہ اس نے بچے کے سینے پر اپنا سر رکھ کے اس کی دھڑکنیں محسوس کرنے کی کوشش کی، پر بچے کا دل نہیں دھڑک رہا تھا۔ اس نے بچے کو گود میں لٹایا اور بیٹھ گئی۔ اسے روتے روتے بہت ٹائم ہو گیا۔ اب ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے والی تھی۔ اس نے پھر بچے کو ہلا جھلا کے چیک کیا، پر اب بچہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ بچہ مر گیا ہے۔ پھر اس نے ایک چادر میں بچے کو لپیٹا اور اسے زمین پر لٹا کر خود ایک گڑھا کھودنے لگی، ساتھ میں روتی بھی جا رہی تھی۔ جب اس نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا تو بچے کو اٹھایا اور اس کا منہ چوم کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پائی۔ پھر بچے کو اس قبر نما گڑھے میں رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب وہ مردہ قدموں سے ایک جانب چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر چلی ہوگی کہ اسے بہت سارے لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوگ کوئی عجیب جنگلی زبان میں بات کر رہے تھے۔ سیرت رک گئی، سوچنے لگی کاش کوئی ہو جو مجھے بھی مار دے، اس زندگی سے اب موت ہی بہتر ہے۔ اتنے میں بہت سارے لوگ سیرت کے گرد دائرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی جس کا جسم بہت بڑا اور موٹا تھا وہ آگے بڑھ کے سیرت کو اٹھا کر کندھے پہ ڈال کر چلنے لگا اور باقی لوگ پیچھے اپنی زبان میں کچھ گاتے ہوئے آنے لگے۔ سیرت اسی ٹائم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب اسے ہوش آیا تو وہ ایک جھونپڑے میں پڑی ہوئی تھی۔ جھونپڑے سے لگ رہا تھا کہ یہ کسی شکاری کا ہے۔ دیواروں پہ جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ باہر سے ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت سارے لوگ ڈھول بجا رہے ہوں اور ساتھ میں گانا بھی گا رہے تھے۔ سیرت اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر دیکھنے لگی۔ شاید باہر کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ سب لوگ ناچ رہے تھے اور کچھ لوگ بہت بڑے بڑے دیگوں میں کھانا پکا رہے تھے۔ اتنے میں آہٹ ہوئی تو سیرت جلدی سے اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ ایک موٹی اور کالی عورت اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں تھیں جو اس نے پتوں کی پلیٹ بنا کے اس پہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس نے سیرت کے آگے رکھ دی اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی جو کہ سیرت کی سمجھ سے بالکل باہر تھیں اور واپس باہر چلی گئی۔ سیرت کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ کھانا بالکل گرم تھا اور اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کھانا خوب پیٹ بھر کے کھایا کہ آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، پہلے جسم میں توانائی تو آئے۔ جب اس نے کھانا کھایا تو عورت آئی اور برتن اٹھا کر واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، یہ بھی بالکل کالی تھی، بالکل پتلی سی، جس نے لباس بھی عجیب سا پہنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا اور یہ شاید کوئی مشروب تھا۔ اس نے گلاس سیرت کو دیا، سیرت نے اس سے لیا۔ وہ مشروب کوئی گرم چیز تھی جس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ شاید اس کی چائے تھی۔ سیرت نے وہ چائے پی تو اسے سکون آنے لگا۔ ایسا لگا جیسے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہو۔
وہ خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس پہ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ تھال سیرت کو دی اور کچھ کہہ کر باہر چلی گئی۔ سیرت نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو اس میں ایک قیمتی پرانے زمانے کا سوٹ پڑا تھا اور کچھ زیورات تھے۔ سیرت حیران ہوئی کہ میں اس کا کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ لڑکی آئی، اب اس کے ساتھ میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ وہ سیرت کو اشاروں میں کہنے لگیں کہ یہ سب پہن لو۔ سیرت نے کہا کہ میں کیوں آخر یہ سب پہنوں؟ تو عورتیں اب خود آگے آئیں اور سیرت کے کپڑے بدلنے لگیں۔ سیرت نے کہا مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں خود پہن رہی ہوں۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے میرے اللہ۔ وہ عورتیں واپس باہر گئیں۔ سیرت نے وہ عجیب کپڑے پہنے پر زیورات کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ عورتیں آئیں اور وہ زبردستی اسے سب پہنانے لگیں، پھر سب پہنا کے اسے باہر لے جانے لگیں۔ باہر لے جا کے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور ساتھ والی کرسی پہ ایک بہت ہی کالا اور لمبا سا آدمی بیٹھا تھا۔ باقی لوگ اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ اس آدمی کے سر پہ سونے کا تاج پڑا تھا اور پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس نے سیرت کے ہوش اڑا دیے۔ اس آدمی کے ساتھ سیرت کی شادی کروائی جا رہی تھی جو کہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ سیرت کو بٹھانے کے بعد اب ان کے سامنے لڑکیوں کا رقص شروع ہوا۔ وہ گول دائرے میں تھرکتے ہوئے رقص کر رہی تھی۔ چاروں طرف ڈھول کی آوازیں گونج رہی تھی اور سیرت سردار شامو کے ساتھ مور کے پنکھ سے بنی کرسی پر حیران و پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سردار نے ہاتھ اٹھا کے خاموش رہنے کو کہا اور جہاں اب تک ایک شور برپا تھا اب ایسی خاموشی چھا گئی تھی کہ جیسے لوگ مجسمے بن گئے ہوں۔ سردار نے جاگیردار آواز میں کچھ کہا جو کہ سیرت کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ پھر اس نے لوگوں کو کچھ باتیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ سیرت چونکنے لگی کہ نہ جانے اس نے ایسا کیا کہا ہوگا۔ پھر کچھ عورتیں آئیں اور سیرت کو ایک خوبصورت جھونپڑے میں لے کر گئیں۔ یہ جگہ بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ بستر کسی پرندے کے نازک پروں سے بنایا گیا تھا جو کہ بہت ہی نرم و خوبصورت تھا۔ اب وہ سوچے جا رہی تھی کہ اس بلا سے کیسے جان چھوٹے گی۔ باہر اب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، شاید سب لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں میں چلے گئے تھے۔ سیرت دھیرے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کے باہر دیکھنے لگی۔ یہاں چاروں طرف جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ واپس آئی اور جو زیور اس نے پہنا ہوا تھا وہ سب اتار دیا۔ اب وہ خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے باہر نکل گئی اور سر پر دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے ایک دم کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چلانے لگی چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے سیرت کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ پلیز شور مت کریں آپ، ورنہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ آپ بھاگ رہی ہیں تو یہ لوگ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی قانون ہے اس بستی کا، یہاں کے سردار کا، اور آپ کی شادی ہوئی ہے اس سردار سے تو یہ لوگ آپ کو ہرگز بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ سیرت نے اس آدمی کو اپنی طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی میری طرح یہاں پھنس گیا ہے؟ پھر سیرت نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو میری طرح بات کرتے ہیں، کیا آپ بھی میری طرح یہاں زبردستی لائے گئے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ تھوڑی روشنی میں آئے تو سیرت نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میرا نام احمد ہے، مجھے جنگل میں شکار کا بہت شوق تھا، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا، شکار کرتے کرتے ہم یہاں آ نکلے، پھر کچھ لوگ ہمیں پکڑ کر سردار کے پاس لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سردار کی ایک بہن بھی ہے، جب اس نے مجھے دیکھا تو سردار سے کچھ کہا، پھر آپ کی طرح میری بھی شادی زبردستی شامو سردار کی بہن سے کرا دی گئی۔ میں بھی بہت بار بھاگا اور مجھے پھر سے پکڑ کر یہاں لایا گیا، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیرت سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ احمد نے پھر کہنا شروع کیا کہ آپ ڈرے نہیں، یہ لوگ آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ سیرت نے جلدی سے کہا کہ اور وہ سردار؟ احمد نے کہا آپ فکر مت کرو، وہ آپ کے کمرے میں نہیں آئے گا، وہ رہے گا اپنے یہاں والی بیوی کے ساتھ ہی، بس آپ اس کے نام پہ یہاں حفاظت سے رہو گی۔ اور ایک خطرناک بات، اگر سردار کو کچھ ہوا اور وہ مر گیا تو اس کی بیویاں اس کے ساتھ زندہ دفنائی جائیں گی۔ یہ یہاں کا قانون ہے کہ بیوی مرتی ہے تو اس کا شوہر کو زندہ دفنایا جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اگر شوہر مرتا ہے تو اس کی بیوی کو ساتھ دفناتے ہیں۔ سیرت نے خوف سے جھرجھری لی، یہ کیسا انصاف ہے؟
اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ احمد نے کہا نہیں، یہ قانون شروع سے ہی یہاں چلا آ رہا ہے۔ پھر اس نے سیرت سے کہا کہ اب جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم بھاگی تھی، پھر ہم دونوں بھاگنے کا یہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ سیرت واپسی اپنی جگہ پر آ گئی اور احمد بھی چلا گیا۔ سیرت لیٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ شور سے کھلی، وہ جلدی سے باہر آئی۔ ایک جھوپڑی میں کچھ لوگ جمع تھے۔ سیرت بھی گئی تو دیکھا کہ ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جو کہ بیمار لگ رہی تھی اور اس کے سر کے پاس سردار بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری سائیڈ پر احمد کھڑا تھا۔ سیرت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سردار کی بہن ہے اور شاید بیمار ہے اور کوئی اسے لیپ کر رہا تھا جڑی بوٹیوں سے۔ لوگ اداس کھڑے تھے، احمد بھی اداس تھا۔ پھر سیرت اپنے جھونپڑے میں واپس آئی اور سوچنے لگی کہ اگر سردار کی بہن کو کچھ ہوا تو کیا احمد بھی؟ اور اتنا سوچتے ہی وہ آگے نہیں سوچ سکی۔ خوف سے سیرت کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ شام ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے تو احمد آیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ سیرت نے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کی بیوی کو؟ احمد نے کہا کہ وہ شروع سے ہی بیمار ہے، شاید کوئی بیماری ہے اسے، پر اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ سیرت کو بہت دکھ ہوا۔ پھر دونوں نے تھوڑی دیر بات کی اور احمد اداس اداس چلا گیا۔ وہ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سیرت ایک دم بستر سے اٹھی اور باہر آئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ لوگ اسی جھونپڑی کے پاس جمع ہو کر رو رہے ہیں جس میں اس نے سردار کی بہن کو دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کے اندر گئی اور اندر کے منظر نے سیرت کے ہوش اڑا دیے۔ سیرت نے اندر جا کر دیکھا تو سردار کی بہن کی لاش پڑی تھی اور سب لوگ اس کے گرد بیٹھ کر بین کر رہے تھے۔ سردار بھی افسردہ بیٹھا ہوا تھا اور احمد کی تو حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اب وہ اجڑی حالت میں تھا کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا بھی جنازہ نکلنے والا تھا۔ سیرت کو اس پہ بہت ترس آیا اور اب تو سیرت کو اپنی بھی فکر ہونے لگی تھی کہ میرا کیا ہوگا۔ احمد ہی تو تھا جس سے سیرت بات کر سکتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کا ایک واحد سہارا تھا، وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے دھیرے سے احمد کو اشارہ کیا اور وہ خود باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد باہر آیا۔ سیرت نے جلدی سے کہا چلو احمد بھاگ جاتے ہیں، ایسی خوفناک موت سے تو اچھا ہے کہ یہ لوگ ہمیں پکڑ کر وہیں مار ڈالیں۔ احمد نے اداس نظروں سے سیرت کو دیکھا اور کہا کہ یہاں سے باہر کوئی پرندہ بھی نہیں نکل سکتا سردار کی اجازت کے بغیر۔ چاروں طرف لوگ پہرا دے رہے ہیں اور مجھ پہ تو سب کی نظریں ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ سیرت شاید اللہ نے میری اتنی ہی زندگی لکھی تھی، بس اب جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور سیرت اسے جاتا دیکھتی رہ گئی کہ اتنی ہمت تھی اس لڑکے میں جو موت کو بھی اپنے گلے لگا رہا تھا کہ اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ سیرت واپس اپنے جھونپڑے میں آ گئی اور اب تو اسے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ اب احمد کے ساتھ کیا کریں گے۔ اتنے میں صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ باہر سے اب بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سیرت بھی اٹھی اور باہر دیکھنے لگی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے اب۔ باہر کچھ لوگ احمد کو بھی دولہے کی طرح سجا رہے تھے اور احمد کسی زندہ لاش کی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سیرت نے سوچا کہ کاش احمد بھاگ جاتا تو اس کی زندگی شاید بچ جاتی۔ وہ بس افسوس ہی کر سکتی تھی اور کچھ نہیں، کیونکہ ان لوگوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سیرت کو ان لوگوں سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ لوگ بہت بڑے بڑے ٹوکرے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں جس میں خشک میوہ جات، پھل اور نہ جانے کیا کیا تھا جو وہ لوگ لے کر جا رہے تھے۔ پھر لاش لائی گئی، اس کے گلے میں بہت سارا سونا اور دیگر زیورات ڈالے گئے اور پھر احمد کو بھی لایا گیا اور سب لوگ انہیں کہیں لے جانے لگے۔ بستی کے سب چھوٹے بڑے ساتھ تھے، سیرت بھی ساتھ چلنے لگی کہ دیکھوں میں بھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی راستہ آیا، اس پہ سب لوگ مڑ گئے اور آگے ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں عجیب طرح کی قبر بنی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سب رک گئے۔ سیرت نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک گڑھا کھودا ہوا ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ اندر صرف اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ سیرت کو خوف سے جھرجھری آنے لگی۔ پھر اس گڑھے میں وہ لاش پھینکی گئی اور اس کے بعد رسیوں سے وہ سارا سامان نیچے اتارا گیا جس میں پھل اور میوہ جات شامل تھے۔ پھر احمد کو لایا گیا جو کہ اب شاید بے ہوش ہو چکا تھا خوف سے۔ پھر ان جنگلیوں نے احمد کو رسیوں سے باندھا، اس خوفناک گڑھے میں اتارا۔ پھر اوپر سے ان لوگوں نے بہت ساری لکڑیاں رکھ دیں اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگے۔
اتنی دیر میں شاید احمد کو ہوش آ گیا تھا اور اس کی خوفناک چیخیں اس گڑھے سے آنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر سیرت بے ہوش ہو گئی کہ آگے کیا ہوا۔ اس سب سے سیرت بیگانہ ہو چکی تھی۔ ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی جھونپڑی میں پایا جہاں پہلے وہ تھی، اور پھر وہ سب کچھ یاد آیا تو سیرت خوف سے چیخنے لگی اور بھاگنے لگی۔ وہاں جنگلی عورتوں نے اسے پکڑا اور پھر سے اسے اندر لے کر گئیں۔ رو رو کے جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اسے احمد کی خوفناک موت پھر سے یاد آنے لگی، اور پھر بخار سے وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ اب جب ہوش آیا تو اس کی جھونپڑی میں بہت سارے لوگ کھڑے تھے، سردار بھی تھا، اور وہ لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا کہ کچھ عورتیں اس کے ہاتھ پاؤں پہ کوئی جڑی بوٹیاں لگا رہی تھیں۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر سردار نے ایک عورت سے کہا کہ وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو اس عورت کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں شاید کوئی کاڑھا تھا۔ سیرت کے پاس لائی اور اسے پینے کا کہا۔ سیرت نے وہ لیا اور آہستے آہستے پینے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ ایک عورت بار بار اس کا بخار چیک کر رہی تھی، اب بخار کچھ کم تھا تو ایک لڑکی اس کے پاس رک گئی اور باقی باہر نکل گئے۔ وہ لڑکی اب اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں کچھ کھانے کے لیے لاؤں تمہارے لیے؟ سیرت نے نفی میں سر ہلایا اور وہ لڑکی وہیں پر بیٹھ گئی سیرت کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو وہ دوبارہ سو گئی۔ پھر وہ پوری رات سوتی گئی اور پھر صبح وہ فریش ہو کے اٹھی۔ لڑکی اب بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ سیرت جیسے ہی اٹھی وہ لڑکی باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد آئی تو کچھ عورتیں ساتھ آئیں جنہوں نے ہاتھوں میں کھانے کی چیزیں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ سیرت کے آگے رکھی۔ سیرت نے کھانے کی طرف دیکھا جس میں ہر طرح کے پرندوں کا گوشت بھنا ہوا پڑا تھا اور کچھ مشروب بھی تھے۔ سیرت نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی جو کہ بہت ہی مزے کا تھا، اور اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے اور وہ لوگ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے۔ پھر ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی کہ باہر سے بہت زیادہ شور کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ ہر طرف دوڑ رہے تھے۔ سیرت جلدی سے باہر آئی اور لوگوں کو دیکھنے لگی جو کہ ایک دوسرے سے کچھ بول رہے تھے اور کچھ کے چہروں پہ ایک خوف تھا اور سارے سردار کی جھونپڑی کے آگے جمع ہوئے تھے۔ سیرت بھی دیکھنے گئی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اندر کا منظر اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ سردار کی جھونپڑی میں گئی تو دیکھا کہ سردار کو سانپ نے کاٹا ہے اور وہاں پر کافی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ ہر کوئی سردار پہ اپنے ٹوٹکے آزما رہا تھا اور ان میں سانپ پکڑنے والے جوگی بھی تھے جو زہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، پر شاید دیر ہو چکی تھی کیونکہ سردار کا سارا جسم نیلا پڑنے لگا تھا اور اس پہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ سب لوگ اداس تھے کہ اچانک یہ کیا آفت آ گئی اس قبیلے پر کہ پہلے سردار کی بہن مر گئی اور اب سردار موت کے منہ میں جا رہا تھا اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب شاید سردار کے پاس وقت نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے سر سے تاج اتارا اور اپنے پاس کھڑے اس کے بھائی کے سر پر رکھ دیا۔ تاج رکھتے ہی سارے لوگ سردار کے بھائی کے پیروں میں گر کر اس کو سجدہ کرنے لگے۔ سیرت نے کہا اچھا ہو جو سردار مر جائے، پھر شاید یہ لوگ بھی مجھے آزاد کر دیں گے۔ پر سیرت کو اپنے آنے والے خوفناک وقت کا نہیں پتہ تھا۔ پتہ ہوتا تو وہ ہرگز سردار کی موت کی دعا نہ کرتی۔ کچھ ہی دیر بعد سردار کے جسم نے کچھ جھٹکے کھائے اور پھر منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور پھر سردار بھی مر گیا۔ اب پھر وہی ماحول تھا جو کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، ویسی ہی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پھر سردار کی بیوی کو لوگ سجانے لگے اور سیرت یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ذرا بھی دکھ نہیں تھا کہ سردار مر گیا۔ جو ان لوگوں نے احمد کے ساتھ کیا تھا وہ ان سب کے ساتھ ہوتا تو سیرت کو اور زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ عورتیں آئیں اور سیرت کو اپنے ساتھ لے جانے لگیں۔ سیرت نے خود کو چھڑوانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن وہ عورتیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر سے بنی ہوں، اتنی سخت اور مضبوط جسم کی مالک تھی۔ پھر وہ لوگ سیرت کو سجانے لگے۔ سیرت نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کیوں سجا رہی ہو؟ پر اس کی باتوں پر کسی نے کوئی کان نہیں دھرے اور پھر سیرت کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اب تو خوف سے سیرت کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ چیخ چیخ کے بھی تھک چکی تھی، پر کسی نے بھی اس پر رحم نہیں کیا۔ اور پھر اسی راستے پر لوگ جانے لگے جہاں پہلے سیرت گئی تھی، اور پھر وہ لوگ رک گئے۔ آگے وہی میدان تھا اور پہلے والے گڑھے کے ساتھ دوسرا گڑھا تیار تھا، اس سے بھی گہرا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ پھر سردار کو بھی اس میں پھینکا گیا اور ساتھ میں اس کی بیوی کو بھی۔ اسی وقت سیرت بہت زیادہ خوف سے بے ہوش ہو گئی اور پھر ہوش میں آئی تو پورا جسم درد کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اونچائی سے پھینکا ہو، اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر ایسے ہی کافی دیر پڑی رہی
پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن یہاں تو ایسا اندھیرا تھا کہ سیرت کو اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے اپنا جسم ہلانے کی کوشش کی تو پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں ہل تو رہے تھے لیکن درد بہت تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کچی اور ٹھنڈی زمین پر پڑی ہے، اور پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آنے لگا کہ کیسے سب مل کے اسے سجا رہے تھے اور پھر گڑھے کے پاس لائے تھے اسے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور ایک دم سیرت خوف سے کانپ گئی، تو کیا وہ اس وقت قبر میں تھی؟ اور پھر یہ سوچ آتے ہی وہ درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور چاروں طرف ہاتھ مار کے چیخنے لگی۔ اس کی آواز کوئی نہیں سننے والا تھا یہاں۔ سیرت کی طرح بہت لوگ ایسے ہی چیخے ہوں گے، پر یہ آواز تو زمین کے اوپر پہنچ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اتنی گہرائی میں پڑی تھی۔ پھر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور کھڑی ہو گئی، پر یہاں تو صرف دیواریں ہی دیواریں تھی۔ پھر وہ نیچے بیٹھ گئی اور زمین پہ ہاتھ مارنے لگی۔ پھر اس کے ہاتھ کچھ لگا اور یہ شاید ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے پاس ہی سردار کی لاش پڑی تھی اور اس کے اوپر اس کی بیوی پڑی تھی جس کے منہ اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سیرت نے اس کی نبض چیک کی پر وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، وہ شاید خوف سے مر چکی تھی۔ سیرت نے سوچا کہ کاش میں بھی مر گئی ہوتی تڑپ تڑپ کے مرنا تو ہے ہی، پہلے ہی مرتی تو اچھا تھا۔ اب اسے ان دونوں لاشوں سے بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ منہ اور آنکھیں کھولے پڑی تھی۔ وہ اتنی ہی دیر ایسی ہی بیٹھی رہی کہ اندر سے کھڑ کھڑ کی آوازیں آنے لگیں جیسے دوسری طرف کوئی ہل چل کر رہا ہو۔ سیرت کو لگا جیسے شاید اس کا وہم ہے، پر وہ وہم نہیں تھا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھی کسی دوسری قبر سے۔ سیرت کو آوازیں مسلسل آ رہی تھی، اسے لگا کہ دوسری طرف ضرور کوئی ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی کہ کوئی ہے، پر بیچ میں دیوار تھی اور اس کی وجہ سے آواز دوسری طرف نہیں جا سکتی تھی۔ ٹھیک کچھ دیر چیخنے کے بعد وہ ہمت ہار کے بیٹھ گئی اور پھر اس نے سوچا کہ ایسے ہمت ہار کے میں موت کو گلے نہیں لگا سکتی۔ پھر وہ کچھ ڈھونڈنے لگی اور پھر اسے ایک لکڑی کا نوکیلا ٹکڑا ملا اور وہ دیوار کو کھروچنے لگی۔ کافی دیر دیوار کھروچنے کے بعد وہ تھک گئی اور تھوڑی دیر سانس لی اور پھر سے شروع ہو گئی۔ ایسا کرتے کرتے کتنے ہی گھنٹے گزر گئے۔ اب تو اس نے ایک بڑی مٹی کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اب وہ اٹھی، ہمت کی، پہلے وہ لاش سائڈ پہ کی، پھر وہ مٹی ان پر ڈالنے لگی کہ یہ تو سامنے سے ہٹے تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ پھر وہ ساری مٹی ان پہ ڈال دی اور یہ سب کر کے بہت تھک گئی تھی۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہ سو گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو دوسری طرف سے آتی آواز سے، جو کہ دیوار کو زور زور سے مارنے کی آواز تھی۔ وہ پھر سے ہمت کر کے دیوار توڑنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اب بیچ میں پتلی سی دیوار رہ گئی تھی۔ اس نے پھر زور سے آواز دی، کوئی ہے؟ اور وہاں سے بھی اب آواز آئی۔ سیرت خوشی اور جوش سے اور تیز دیوار توڑنے لگی اور پھر ایک آخری وار سے دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی آوازیں دینے لگی، میری مدد کرو پلیز، کوئی ہے؟ اب ساتھ میں رو بھی رہی تھی کہ دوسری طرف سے کسی نے دیکھا اور دیکھتے ہی دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اور کوئی نہیں، احمد تھا۔ احمد نے سیرت کو دیکھا تو کہا، سیرت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سیرت بہت خوش ہوئی اور کہا، احمد تم زندہ ہو؟ پھر وہ دونوں دیوار زور زور سے توڑنے لگے۔ اب دیوار اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ ان میں سے بآسانی ایک انسان دوسری طرف جا سکتا تھا۔ احمد جلدی سے آ گیا اور سیرت سے کہا، سیرت اب بتاؤ تم یہاں کیسے آئیں؟ پھر سیرت نے روتے ہوئے احمد کو سب بتا دیا۔ احمد کو بہت ترس آیا اس نازک لڑکی پہ اور افسوس بھی ہوا۔ پھر سیرت نے کہا، ہم یہاں سے باہر کیسے جائیں گے؟ احمد نے کہا، سیرت ہم دونوں اگر ایسے ہی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن نکل جائیں گے یہاں سے۔ پھر اس نے سیرت سے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ سیرت کو دوسری سائڈ لے گیا۔ سیرت نے دیکھا احمد نے یہاں ایک سورنگ کھودی ہے۔ احمد نے کہا، سیرت میں کتنے دنوں سے یہ کھود رہا ہوں، انشاءاللہ ایک دن ہم اس سے باہر نکلیں گے۔ پھر احمد نے کہا، سیرت میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جو کچھ وہ لوگ رکھ کر گئے تھے وہ کچھ خراب ہو گیا اور کچھ میں نے کھا لیا۔ تمہارے پاس ہے کیا کچھ کھانے کو؟ سیرت نے کہا، ہاں ان لوگوں نے کچھ رکھا تو تھا پر میں نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، بھوک ہی نہیں تھی۔ اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو سکون آیا اور بھوک بھی لگنے لگی ہے۔ دونوں مسکرانے لگے۔ پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آئے اور پھر سیرت نے وہ پھلوں کے ٹوکرے لا کے احمد کے سامنے رکھے جس میں بالکل تازہ پھل پڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے کھائے اور باقی سنبھال کے وہیں ایک جگہ پر رکھ دیے۔ پھر دونوں نے تھوڑا آرام کیا اور پھر باری باری دونوں نے کھدائی کی۔
ایک تھک جاتا تو دوسرا کام میں لگ جاتا. ایسے ہی کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، لیکن اب تک روشنی کا نام و نشان نظر نہیں آیا تھا. نہ دن کا پتہ چل رہا تھا نہ رات کا. اب تو دونوں کی ہمت ختم ہو گئی. ہر بار کھدائی میں ڈھانچے ہی ڈھانچے نکلنے لگتے. ایک ڈھیر لگ چکا تھا. اگر سیرت کے ساتھ احمد نہ ہوتا تو وہ تو خوف سے مر گئی ہوتی. اب تو ان دونوں کے پاس کھانا بھی برائے نام رہ گیا تھا. احمد اور سیرت کو پریشانی تھی اب کھانے کی. اگر یہ ختم ہوا تو آگے کام کیسے کریں گے؟ کمزوری ہوئی تو چل بھی نہیں پائیں گے اور پھر ہم یہیں پہ مر جائیں گے. اور پھر یہ خیال آتے ہی وہ دونوں اور تیزی سے کام کرنے لگ جاتے. اور پھر ایک سرنگ سے انہیں کھانے کا بہت سارا سامان ملا. یہ شاید 2 دن پرانا مردہ تھا. یہ عورت تھی اور ساتھ میں شوہر بھی مرا تھا. کھانے کی چیزیں پڑی تھیں. ان لوگوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کی ہر جگہ مدد کرتا ہے. اور آج ان لوگوں کو اس قبر میں بھی 1 ماہ ہونے والا تھا. اب تو دونوں کو طرح طرح کی بیماریاں لگنا شروع ہو گئیں. سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے سیرت نے کہا، احمد مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی یہاں سے نکل پائیں گے. اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا. احمد نے کہا، سیرت ہمت رکھو، ہم انشاءاللہ ایک بار پھر سورج کی روشنی دیکھیں گے. اور ایک روز کھدائی کرتے ہوئے ایک سوراخ سے روشنی آنے لگی. احمد نے خوشی سے چیخ کر سیرت کو بلایا. سیرت جو کہ سوئی ہوئی تھی احمد کی چیخ سے ایک دم اٹھ بیٹھی اور گھبرا کے احمد سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو احمد نے سیرت کو وہ روشنی والا سوراخ دکھایا. اب تو سیرت خوشی سے رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. پھر کچھ دن انہوں نے اور کھدائی کی. اس کے بعد دونوں قبر سے باہر آ گئے تھے اور باہر کا منظر دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. اب خوش ہوا جائے یا رویا جائے، کیونکہ باہر کا منظر ہی کچھ اتنا خوفناک تھا. وہ لوگ خوشی خوشی سرنگ سے باہر تو آ چکے تھے، لیکن آگے بھی موت ہی منہ کھولے کھڑی تھی. اتنے دن بھوک پیاس برداشت کی، ہوا اور روشنی کے لیے ترستے رہے کہ ہم شاید یہاں سے نکل پائیں گے. پر نکل تو آئے تھے، لیکن جاتے کہاں؟ نیچے بہت ہی خوفناک سمندر تھا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا. چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا. اب آگے سمندر میں کودتے یا پھر واپس اسی قبر میں جاتے. وہ لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے کہ اب کیا کریں گے. سیرت نے کہا، احمد میں واپس اسی قبر میں نہیں جاؤں گی، چاہے یہاں سے کودنا ہی کیوں نہ پڑے. احمد نے کہا، سیرت تم بھروسہ رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. اپنی جان پہ کھیل کر تجھے بچاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا. پھر احمد نے سیرت کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھروسہ ہے مجھ پہ. سیرت نے کہا، احمد بھروسہ کرتے ہوئے ہی تو یہاں تک پہنچے ہیں، آگے بھی رہے گا. پھر احمد نے کہا، سیرت تمہیں تیرنا آتا ہے؟ سیرت نے کہا، نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا، پر پیچھے جو موت ہے اس سے یہ والی موت اچھی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر احمد نے سیرت کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، چلو باقی جو قسمت میں لکھا ہو. اور دونوں نے چھلانگ لگا دی. سمندر کی لہریں چٹانوں سے ایسے ٹکرا رہی تھی جیسے ابھی چٹان ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. پانی میں جانے کے بعد تک بھی احمد نے سیرت کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور وہ دونوں سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر تھے. منہ میں پانی بھرنے کی وجہ سے سیرت بے ہوش ہو گئی تھی اور احمد نے اس کا ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا تھا. احمد سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اب اسے اپنے پیچھے پیچھے تیرتے ہوئے لا رہا تھا. اور پھر ایک خوفناک لہر آئی اور احمد کو اٹھا کے چٹان پر پٹک دیا. اس کا سر اتنی اسپیڈ سے پتھر سے ٹکرایا تھا کہ اس کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ گیا ہے. اور پھر یہ وہ لمحہ تھا جب سیرت کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب اس کا خون سمندر کے پانی کو لال کرنے لگا تھا. تیزی سے سر سے خون کسی فوارے کی طرح نکلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کا ذہن تاریکی میں جاتا رہا. اب اندھیرا پھیلنا شروع ہوا اور سمندر کی لہر نے سیرت کو خشکی پہ پھینک دیا. اب اس کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہوا اور ایک دم وہ ہوش میں آئی اور الٹیاں کرنے لگی. الٹی سے یہ ہوا کہ پانی اس کے پیٹ سے نکل گیا. پھر بھی وہ ویسے ہی لیٹی رہی، اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی. ہوش بحال ہوئے تو احمد کی یاد آتے ہی اٹھ بیٹھی اور دیوانہ وار احمد کو پکارنے لگی. پر احمد کہیں ہوتا تو نظر آتا نا، وہ تو بہت دور چٹانوں کے بیچ پڑا تھا اور اس کے خون سے چٹان سرخ ہو گئی تھی. اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اپنی قربانی دے کر سیرت کو بچایا تھا اور سیرت اسے ڈھونڈ رہی تھی، اسے پکار رہی تھی، پر اب شاید ہی وہ کچھ سن پاتا. رو رو کر سیرت بے حال ہو گئی، پر احمد اسے نہیں ملا. اب وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی.
اور چلتے چلتے اسے سڑک نظر آئی۔ اب وہ سڑک پر جا رہی تھی جب ایک ٹرک اسے نظر آئی اور پھر وہ خود پاس آ کے رک گئی۔ ایک آدمی نے سر نکال کر کہا، پتر کہاں جانا ہے؟ اس نے بس اتنا کہا، ملتان۔ اس نے بس اتنا کہا، ملتان۔ تو بابا جی نے کہا، آ جاؤ پتر، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ٹرک میں چڑھ گئی اور بیٹھ کے اپنے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر احمد کے بارے میں سوچنے لگی تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے اس کے ہاتھوں میں گرا۔ سیرت، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ سیرت نے سوچا، کاش احمد تم بھی میرے ساتھ ہوتے، میری جان بچا کے اپنی جان دے دی تم نے۔ کاش تم یہ وعدہ کرتے کہ ہم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، تو شاید اب ہم ساتھ ہوتے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر آنکھیں بند ہی رکھی، کیونکہ اب اسے تھوڑا سکون سا فیل ہونے لگا تھا کہ کسی نے اسے اٹھایا۔ اٹھ جاؤ میڈم، ملتان آ گیا ہے۔ اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اور یہ کیا؟ وہ تو ایک ٹرک میں بیٹھی تھی نا، پر یہ تو ٹرین تھی اور ملتان اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ سیرت نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، یہ تو وہی ٹرین تھی اور نیچے اس کا سامان بھی پڑا تھا۔ اس نے سوچا، تو یہ کیا خواب تھا؟ پھر اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو پھر کپڑے بھی وہی تھے جو وہاں جنگلی لوگوں نے دیے تھے۔ پھر وہ حیران سی نیچے اتری، ہاتھ کھولا تو چاچا کی دی ہوئی پرچی بھی ہاتھ میں ہی تھی، جس پر چاچا نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہاں ایک آدمی سے نمبر ملانے کو کہا اور اس نے نمبر ملا کے دیا۔ فون بجتا رہا، پھر چاچا نے فون اٹھایا۔ سیرت نے کہا، ہیلو۔ چاچا کی آواز آئی، سیرت بیٹا کیسی ہو؟ نانی کیسی ہیں بیٹا؟ تم نے تو پھر فون ہی نہیں کیا بیٹا، ہم پریشان ہو رہے تھے تمہارے لیے۔ بیٹا فون تو کر لیتی، اب 2 ماہ بعد تم فون کر رہی ہو۔ سیرت کو حیرت پہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب تھا، پر اگر وہ خواب تھا تو 2 ماہ تک سیرت کہاں تھی؟ اور اگر وہ حقیقت تھا تو پھر وہ اس ٹرین میں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو ٹرک میں بیٹھی تھی اور یہ اتنے سوال تھے جس کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ اب لوگ اس کے کپڑوں کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے واش روم میں گئی اور اپنا سامان سے کپڑے نکالے، وہ پہنے اور دوسرے کپڑے وہیں کچرے میں پھینک دیے۔ اب وہ رکشے میں بیٹھ کے نانی کے گھر روانہ ہو چکی تھی، اپنے ساتھ نہ ختم ہونے والے سوالات کے ساتھ۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کی کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی کہانی میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔